बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातिन हज़रात, जैसा हमने आपके सामने रखा था गिलगित बल्तिस्तान और एजेके का इलेक्शन 2026, और हमारी कोशिश रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के भी हर हल्के में गए, और यही हमारी ख्वाहिश थी कि एजेके के भी तमाम हल्कों में जाएं। लेकिन एजेके की जो हालात हैं वो शायद हमें उस तरीके से जो है वो हल्कों में जाने से अभी तक तो हम कासिर हैं। अभी तक रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि किस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इलेक्शन एक तरफ पैरेलल इलेक्शन भी चल रहा है, एक्शन कमेटी भी चल रही है, एहतजाज भी चल रहा है। अब अगला जो धरना और जो है बात की गई जनाब लॉन्ग मार्च की, वो भी चल रही है। वैसे मौजूद है जनाब चौधरी मारूफ अंजम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और एजेके के स्पेशली सियासी मामलात में बड़ी गहरी दिलचस्पी भी रखते हैं और बड़ी वहां से इनका ताल्लुक भी है। तो मारूफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले जरा हम चाह रहे हैं कि अब हर हल्के की पोजीशन अब बहुत ज्यादा तक क्लियर हो चुकी है। यानी पहले हम ये देखते थे कि टिकट तकसीम नहीं हुए थे, अब भरपूर तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने टिकट भी दे चुकी हैं, कैंपेन्स भी चल रही हैं। आल्दो कहीं पथराव भी हो रहा है, कहीं टमाटर का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन यह है कि पार्टीज भी कंफ्यूज है, वोटर भी कंफ्यूज है, इलेक्शन होगा नहीं हो। ये तारीख में पहली बार कोई इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन से पूछो, वो भी कहता है कि हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हम कोई एक वो क्या कहते हैं पेज किसी को भेज नहीं सकते। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि एक तो इलेक्शन की सूरत में बात करें, दूसरा हम कोशिश करेंगे कि जिला मीरपुर के चारों हल्कों के हवाले से कि टिकट तकसीम होने के बाद की सूरत क्या है। तो पहले तो मुझे बताइएगा कि ये एक इलेक्शन आपको होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, फिर हम चलेंगे LA1 की तरफ। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन के मतलब तमाम जितने भी अदारे हैं, जिसमें चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों या दिगर अदारे हों, इंतज़ामी अदारे हों या इलेक्शन कमीशन के वाले से अगर हम बात करें, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि लोग कंफ्यूज हैं वहाँ पे। उसकी वजह जो लॉकडाउन है वहाँ पे, और वहाँ पे रावला कोट के अंदर धरना मौजूद है, और लॉन्ग मार्च की अभी एक और धमकी दी गई है। बिल्कुल, लॉन्ग मार्च की धमकी भी दी गई है 15 तारीख की, कि अगर उससे पहले इनके मुज़ाकरात नहीं होते तो उस सूरत में तो फिर ये लॉन्ग मार्च है, और फिर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शन होंगे। और जिस तरह आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के तमाम सूबों से हटके वाहिद रियासत है जहाँ पे इलेक्शन में डायस्पोरा से मतलब ओवरसीज से बहुत सारे लोग अपने उम्मीदवारान की स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, ठीक है, और वो भरपूर तरीके से आते हैं। और इस दफा की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस दफा तो लोग आना ही नहीं चाह रहे, और आना भी चाह रहा है तो वो इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि जिसने किसी कहीं कोई सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ तो लोग सोच रहे हैं कि शायद कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। तो ये इस तरह की सूरत हाल तो बिल्कुल है। लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, और जिस तरह आपने बात की, अब तो सूरत हाल काफी वाज़ेह हो चुकी है तमाम पार्टियों की, और अगरचे बहुत जल्दी में ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारा प्रोसेस जिस जल्दी के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, इससे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन होंगे, और अगर हुकूमत चाहे तो इलेक्शन हो सकते हैं, जिस दिन भी हो सकते हैं और इलेक्शन भी हो सकते हैं। जिस दिन एक्शन कमेटी ने धरना देने का ऐलान किया उसी दिन नोटिफिकेशन आ गया, तो आप ये समझते पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो धरने की नजर हो गया। यानी कागजात जो है वो जमा हो रहे हैं, और ये भी कहा गया कि आप रावलपिंडी में जमा करवा दें कुछ हल्कों के। रावला कोट की पोजीशन आज भी क्लियर नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है इलेक्शन हो भी जाते हैं तो हो सकता है रावला कोट के एक दो हल्के जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो जाए। लेकिन जो लॉन्ग मार्च की सूरत नजर आ रही है, तो उस सूरत में आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। देखिए, आप 100% कुछ भी नहीं कह सकते। हम अक्सर ये जो है ना वो इसके हवाले से कंफ्यूज रहे हैं कि जब पहला ये धरना हुआ रावला कोट में, और आपने देखा होगा कि जिस वक्त रावला कोट के अंदर 5 जून को, मेरे ख्याल में 5 जून को जब इनका पहला लॉन्ग मार्च, वहाँ पे लॉन्ग मार्च नहीं था बल्कि उनकी मीटिंग थी, और वहाँ पे जो एक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। जो 9 जून को जो धरना जो उनकी हड़ताल थी वो 5 को स्टार्ट हो गई, और जब लोग वहाँ पे 6 तारीख को इकट्ठे हुए, रात को एक वहाँ पे बड़ा क्राउड था, वहाँ पे तकरीरें हुई, और फिर वो डिस्पर्स हो गए लोग। तो मतलब तमाम लोगों ने और तमाम साफियों ने इसको रिपोर्ट किया कि जी धरना खत्म हो गया।
لیکن دوسرے دن جو ہے وہ لوگ مطلب تعداد میں آ گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے متعلق آپ اس طرح سے پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی. اور پھر یہ ریسنٹلی 2-3 دن پہلے پھر 2 لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے. تو ایسے حالات میں جو ریٹیلیشن ہے پبلک کی طرف سے, اس سے کچھ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ اگر لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل جاتے ہیں تو پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا, پھر الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا. اور اگر وہ مشکل ہو جائے گا, تمام اعلان کر دیتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیتے, جیسے ابھی کچھ چیزیں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ جو کوئی پولیٹیکل آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنما نکلتا ہے اس کو اس کی گاڑی روک لی جاتی ہے, اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی بڑی کمی آئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طریقے سے آزادی سے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موومنٹ نہیں چل رہا. اس طرح کی تو نہیں ہے. اگرچہ عتیق صاحب نے وہاں پہ ایک اچھا وہاں پہ کیا ہے, چھوٹا سا جلسہ کیا ہے, لیکن ایسے حالات میں اتنے لوگوں کا نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی نیک شگون ہے یہ. باقی کچھ حلقوں میں تو کمپین ہو رہی ہے, لیکن آپ اکثریتی حلقوں کے اندر اس طرح کی کمپین نہیں ہے جس طرح کے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آ جاتے ہیں LA1 کی طرف. LA1 کی اگر بات کریں, ذرا AJK کی بات کریں تو جو پہلا حلقہ ہے وہ میرپور ضلع کا پہلا ڈوڈیال کا پہلا حلقہ ہے. اس کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسر شاہد صاحب ہیں, اظہر صادق صاحب ہیں, شعیب عابد صاحب ہیں. پہلے اظہر صادق صاحب تھے تو وہ پہلے بھی نون لیگ کا ٹکٹ اچانک چھوڑ کے PTI میں چلے گئے تھے. اب انہوں نے یہی کام پھر دوبارہ بھی کیا ہے, وہ ٹکٹ بھی لینے میں کامیاب ہوئے. اس حلقے میں اس کی گونج جو ہے آپ کو پتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے کہ یہ بہت مہنگا ٹکٹ انہوں نے خریدا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ٹکٹ خریدنے کے بعد, اتنا مہنگا ٹکٹ اگر خریدا ہے واقعی انہوں نے, تو الیکشن نکال لیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ مسعود خالد صاحب ایک بڑے سیاسی آزاد کشمیر کی جو سیاستدانوں کی لاٹ ہے اس میں ایک بڑے معقول جو شخص ہیں اور معقول لیڈر کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے. ان کے الزامات ہیں یہ, مطلب یہ کہیں پروف نہیں ہے کہ انہوں نے پیسوں سے ٹکٹ خریدا ہے. بہرحال ان کے الزامات ہیں جی کہ انہوں نے 75 کروڑ روپے میں ٹکٹ خریدا ہے. اور ہمارے تو پر جلتے ہیں اس طرح کی بات کرنے کے, لیکن چونکہ بہرحال ان کے الزامات ہیں. اور وہ چونکہ نون لیگ کے امیدوار تھے اور پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ وہاں پہ ایک اور آزاد امیدوار ہیں راجہ شعیب عابد. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تو اپنا جو وہاں پہ پریس کانفرنس کی یا جو میٹنگ کی تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے اظہر صادق صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں. انہوں نے افسر شاہد صاحب کو بھی دعوت دی. اور یہ اظہر صادق صاحب یہ جو مسعود خالد صاحب اور افسر شاہد صاحب یہ دونوں بڑے بہت ہی معقول لوگ ہیں. آزاد کشمیر کی جو لاٹ ہے اس کے اندر نا بڑے شریف اور اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کی انہوں نے جو دعوت دی اس طرح تو نہیں ہو سکا. البتہ وہاں پہ جو دوسری یا تیسری پوزیشن تھی شعیب عابد صاحب کی, انہوں نے IPP کا ٹکٹ لے لیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ جو مسعود خالد صاحب کے جو سپورٹر تھے اگر وہ چلے جاتے ہیں شعیب عابد صاحب کی طرف اور یا یہ مل کے افسر شاہد صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے حالات ٹف ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ اظہر صادق صاحب جہاں ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہاں یہ بھی مطلب وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. اس کی مسعود خالد صاحب پھر ان کا سپورٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں, مسعود خالد صاحب ان کو سپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسعود اب اس وقت اگر اظہر صادق صاحب کے 14,000 ووٹ ہیں تو مسعود خالد صاحب تقریباً 8,000 کے قریب ووٹ ہیں. جی جی. پھر شعیب عابد صاحب کے 6,000 کے قریب ووٹ ہیں. صحیح ہے. اگر یہ دونوں کی بات کر لیں, اگر وہ واقعی سپورٹ نہیں کریں گے تو نون لیگ کا چلو 8,000 ووٹ تو تھا اس وقت. اب شعیب عابد صاحب بھی نون لیگ کا ہی ووٹ لیا تھا کہ وہ بھی نون لیگ کے اب وہ IPP میں چلے گئے. تو اگر تو مسعود خالد صاحب شعیب عابد صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور نون لیگ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ روایتی جو ووٹ ہوگا وہ اظہر صادق صاحب کو سپورٹ کرے گا؟
اچھا وہاں مقابلہ تو بڑا ٹف ہوگا. وہاں مقابلہ چونکہ بیسیکلی جو ہے نا وہ شخصیات کا بھی ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ اگر ہم نظریات کی بات کریں تو وہ اس طرح کے نظریات تو ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نون لیگ کے لیے بہرحال آزاد کشمیر کے اندر عوام کی طرف سے ایک ریزسٹنس کا جو ہے نا وہ سامنا ہے. تو ایسے حالات میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. البتہ مقابلہ وہاں پہ ٹف ہے. ٹھیک ہے. مطلب اتنا آسان نہیں ہے. نہیں آپ فی الحال پوزیشن میں دیکھیں تو آپ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں افسر شاہد صاحب ہیں, اظہر صادق صاحب ہیں, شعیب احمد صاحب ہیں, اگر 1 2 3 کریں کہ اس وقت پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ اس وقت یہ تینوں مقابلے میں ہیں, لیکن اظہر صادق صاحب کی ایز کمپیئر ٹو ادرس جو ہے نا وہ بہتر پوزیشن, یعنی پہلے پوزیشن میں وہ ہے, دوسرے جو ہے وہ اس کو مقابلہ کر رہے ہیں, مطلب دیکھیں کس طرف جاتے ہیں. اچھا اللہ 2 کی بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہے قاسم مجید صاحب ہیں, پھر مسلم لیگ نون کے جناب عظیم بخش چودھری صاحب ہیں, اور کرنل معروف صاحب آئی پی پی کے. کیونکہ تحریک انصاف ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ وہ ابہام کا شکار ہے. کبھی کہ ایک دن کوئی ٹویٹ چلتا ہے جناب کہ ہم ہو سکتا ہے الیکشن لڑ لیں, لیکن پہلے کیونکہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی آئی پی پی جس طریقے سے گئی اور گلگت میں اچانک آئی اور پھر تمام 16 کی 16 سیٹیں ہارنے کے باوجود ان کی 5 سیٹیں ہیں, تو کشمیر میں ہو سکتا ہے کہ ان کو لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے جناب جو 0 سیٹ والا 5 سیٹیں لے سکتا ہے, تو کشمیر میں تھوڑا سا ان کو ایج حاصل ہوگا کہ حکومت کا حصہ ہے گلگت میں. اچھا اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. لوگ تو چونکہ سن رہے ہیں, اوورسیز کے اندر بھی سن رہے ہیں, اور جو اوورسیز کے اندر لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی کو, چونکہ وہاں پہ تو بلیک آؤٹ ہے, انٹرنیٹ ہے نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, ٹی وی کے اوپر جو چیزیں چلتی ہیں ہمارے نیشنل میڈیا پہ وہ تو ڈفرینٹ ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. بالکل ایسے ایسے حالات میں جو ہے نا وہ تنویر الیاس صاحب نے ایک بات کہی کہ آزاد کشمیر کے اندر 3 روپے بجلی کی جو یونٹ ہے یہ ممکن نہیں ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ چونکہ وہ 12 روپے جو ہے ایکشن کمیٹی والے یا وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہ 3 کیسے ہو گیا, تو وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ 3 کیسے ہو گیا. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئی پی پی ہے کہ یہ شاید اگر حکومت میں آتی ہے یا الائنس میں آتی ہے تو ایسے حالات میں جو ہمیں ریلیف ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے شاید یہ قائم نہ رہ سکے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرکزی بیانیہ ہے. دوسری جو بات آپ نے LA 2 کی بات کی ہے میرپور کے چکسواری کے حوالے سے, تو یہاں پہ بھی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں نون لیگ کا ٹکٹ عظیم بخش صاحب کو ملا ہے, اور جو سابق امیدوار تھے یہاں سے انقلابی صاحب ان کی ابھی تک پوزیشن واضح نہیں ہے کہ وہ عظیم بخش صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دوسری جو پوزیشن تھی یہاں پہ وہ ظفر انور صاحب کی تھی. اب ظفر انور صاحب پی ٹی آئی سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظفر انور صاحب کی جماعت سے ہٹ کے اور عظیم بخش صاحب کے آپس میں اچھی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو اگر تو ظفر انور صاحب الیکشن نہیں لڑتے تو وہ اگر اور چھوٹی موٹی ان کی سپورٹ ہو جاتی ہے عظیم بخش صاحب کی تو یہ کوئی اپسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کرنل معروف صاحب ہیں, وہ بھی نون لیگ کے تھے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ آئی پی پی کا ٹکٹ لے اڑے ہیں. تو قاسم مجید صاحب اس وقت جو سٹنگ ایم ایل اے ہیں اور بڑے تگڑے وزیر بھی ہیں, تو یہاں پہ بھی جو مقابلہ ہے وہ بڑا ٹف ہے, اور یہاں پہ مقابلہ عظیم بخش صاحب کا اور قاسم مجید صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہاں دیکھیں, یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں 2 لوگ بہت میٹر کر رہے ہیں. ایک انقلابی صاحب جو سابق امیدوار نون لیگ کے تھے وہ کیا جائیں گے, وہ کیا سلوک کرتے ہیں عظیم بخش صاحب کے ساتھ, اور دوسرا ظفر انور صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ اگر بائیکاٹ بھی کرتی ہے تو ووٹر تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. تیسرا حلقہ جناب وہ بھی بڑا اہم ہے, اور وہ میرپور شہر کا ہے, اور جاسر سلطان صاحب فائنلی پیپلز پارٹی کا ذرا ٹکٹ ان کو ملا ہے, اور پھر چودھری محمد سعید ہیں. بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے ان کا روایتی, یعنی یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے سیاسی. پھر راجہ تسلیم صاحب ہیں جناب, یہ آئی پی پی کا ٹکٹ لے اڑے ہیں. تو میں اگر 2021 کے الیکشن میں دیکھوں تو ظاہر ہے یہاں جاسر سلطان صاحب 18,000 سے زائد 19,000 کی ووٹ لیا, چودھری محمد سعید جو ہے 16,000 کے ووٹ ہے, 2-3,000 کا فرق ہے. اور اب ظاہر ہے ایک ایج, چلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وفاق میں حکومت ہے, پنجاب میں ہے,
امور کشمیر وزیر وہ ہے کوئی نہ کوئی. تو پھر عمیر اصغر چودھری صاحب ٹی ایل پی کے تھے. اب چودھری محمد اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے تھے, انہوں نے صرف 1300 ووٹ کے قریب لیے تھے. یاسر سلطان دوبارہ یعنی وہ پی ٹی آئی کے تھے تو آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا جو برسو سلطان صاحب مرحوم ان کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کے چلنے میں یاسر سلطان صاحب کمپلیٹ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کوئی سیمپتھی ووٹ بھی پڑ سکتا ہے ان کو, یا نون لیگ جو ہے یہاں پہ اس کو ایج ہے؟ دیکھیں ایک جو بات آپ نے کی نا, وفاق میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا ایک وہ تاثر ہوتا ہے آزاد کشمیر کے اندر, وہ لوگ اس طرف جاتے ہیں. تو اس دفعہ وفاقی حکومت کا تاثر کو بہت اچھا نہیں ہے آزاد کشمیر. وہ ہم نے گلگت میں دیکھا ہے کہ وہ آپ نے گلگت میں بھی دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری, وہ پاکستان کے اندر, اور وہ ان کو جوڑ توڑ کا جو ہے نا وہ گرو سمجھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تاثر آزاد کشمیر میں اس دفعہ نہیں ہے. اور جو دوسری بات ہے, آپ نے کہا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کی ہمدردی کا ڈیفینیٹلی ووٹ, چونکہ جاٹو کے اندر اور اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر سلطان صاحب اسٹیٹ کے بڑے آدمی تھے. ٹھیک ہے, تو ان کی ہمدردی کا ووٹ تو یقیناً یاسر سلطان صاحب کو ملے گا. اور یہاں پہ ایک ایج ان کو یہ بھی ہے کہ جو چودھری اشرف صاحب ہیں وہ سابق پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے, تو وہ بھرپور طریقے سے یاسر سلطان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں پہ ایک جو یہاں پہ ڈسکریڈٹ ہے, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے ہے ایک پریشانی کا باعث ہیں, وہ ہے معیز مجید. ٹھیک ہے, یہ چودھری مجید صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں, ٹکٹ بھی مانگا تھا, انہوں نے ٹکٹ مانگا ہے اور ٹکٹ نہیں ملا, تو یہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ پریشان کر سکتے ہیں یاسر سلطان صاحب کو, جو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ, اور اس کے علاوہ چونکہ یہ رہتے بھی میر پر میں ایسی ہے تو ان کا بھی ایک اثر رسوخ ہے. اس کے علاوہ راجہ تسلیم جو ہیں وہ چودھری سعید صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کے انہوں نے آئی پی پی کا ٹکٹ لے لیا ہے. تو البتہ مقابلہ ٹف ہے چودھری سعید صاحب کا اور یاسر صاحب کا. یہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یاسر صاحب کی پوزیشن جو ہے نا وہ سعید صاحب سے تقریباً بہتر ہے. ٹھیک ہے, فی الحال پوزیشن ٹھیک ہے. آخری حلقے کی بات کر لیتے ہیں. کھڑی شریف جو ہے یہ یہاں پر بھی تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ جو شعیب صاحب ہیں, شعیب صاحب کو ٹکٹ ملا ہے, ان کے صاحبزادے ہیں چودھری ارشد صاحب کے, شعیب صاحب ہے نا, چودھری شعیب صاحب, تو چودھری شعیب ارشد جو ہے وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہے. پہلے ان کے والد صاحب لڑتے تھے. چودھری رخسار احمد مسلم لیگ نون کے اور تیمور فاروق ایڈوکیٹ ہیں آئی پی پی کے. یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ذرا یہاں پر بھی پورا شفٹ ہوا ہے نا, پہلے پی ٹی آئی تھی اور اب پیپلز پارٹی ہو گئی ہے. اچھا, وہاں کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے میرپور سٹی سے, یا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تینوں حلقوں سے یہاں پہ سینیریو جو مختلف ہے, اس لیے کہ باقی جو تینوں حلقے ہیں وہاں پہ جاٹ ورسز جاٹ ہیں, یہاں پہ جاٹ ورسز گجر ہیں. تو چونکہ چودھری رخسار جو ہیں وہ گجر ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, اور صہیب ارشد جو ہے وہ چودھری ارشد صاحب کے بیٹے ہیں. اچھا, یہ جو حلقہ ہے یہ بیرسٹر سلطان صاحب کا آبائی حلقہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, کھڑی شریف کا. تو یہاں پہ پچھلے 2-3 دنوں میں نے بڑے تگڑے وار کیے ہیں چودھری رخسار صاحب نے. ایک تو یہ ہے کہ جو ضلع کونسل کے چیئرمین ہیں راجہ نوید گوگا, وہ چیئرمین ضلع کونسل ہیں, وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اس کے علاوہ سابق ڈپٹی اسپیکر تھے چودھری محمد اعظم, ان کی فیملی جو ہے نا وہ مرحوم وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن ان کی پوری فیملی نے سپورٹ کی ہے. اور مرزا مظفر جو ہے نا ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ رخسار صاحب کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. ہاں, لیکن اب جو وہاں پہ تیمور فاروق صاحب ہیں یہ آئی پی پی کا ٹکٹ انہوں نے لیا, اور یہ تھے یہ بھی ان کا تعلق بھی جو ہے نا چودھری ارشد صاحب کے ساتھ تھا. پیپلز پارٹی سے نہیں, پیپلز پارٹی سے جاٹ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ووٹ وہاں پہ ڈیوائڈ ہوگا ان کا, اگر کچھ ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ ہیں نیو کمر ہیں یہاں پہ, تو ایسے حالات میں وہاں پہ چودھری رخسار صاحب کی پوزیشن کافی بہتر لگ رہی ہے. اور ووٹ لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ 21,000 کے قریب ووٹ لیا تھا انہوں نے,
اور चौधरी रुखसार साहब चौधरी रुखसार साहब ने और चौधरी अरशद साहब ने जो है वो कोई 23,000 के करीब वोट लिया, 2,000 का फर्क था। 2000 अब देखना है कि 2,000 का फर्क का तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अभी तक लिए ख्वातीन हज़रात इतना ही। मजीद नेक्स्ट जो हल्के में जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो कोटली के 6 हल्के हैं, जिला कोटली के, वो और बिम्बर के 3 हल्के हैं, आपको जो है वो तमाम तर सूरत हाल इनके बताएं कि फिलहाल वहां पोजीशन क्या हो, क्योंकि ज़ाहिर है अब टिकट तकसीम हो चुके हैं, क्लैरिटी आ चुकी है और अब जोड़ तोड़ जो है वो रूज पे है कि कौन किसके साथ। बरादरियों का बड़ा अहम जो है रोल है, आप समझते इस पूरे मीरपुर डिवीजन में। तो अगले हल्के में चलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी तक लिए इतना ही।